हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी दर्द दे रहा था। रात धीरे धीरे ज़मीन पर उतर रही थी और सड़क दूर तक सीधी, काली और बहुत चुप थी। आयत बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसके हाथ ठंड से काँप रहे थे। हर गाड़ी जा चुकी थी। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर एक लड़का था, रेहान। लिफ्ट चाहिए आपको? रेहान ने पूछा। आयत ने पहले मना करना चाहा, पर आसपास सिर्फ अंधेरा था। वो कार में बैठ गई और सफ़र शुरू हो गया। पहले कुछ मिनट चुपचाप गुज़रे। फिर रेहान बोला, मैं शॉर्टकट से ले जाऊंगा, थोड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। आयत ने बस हल्की सी हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद सड़क बदल गई। शहर की रोशनी गायब हो गई। पेड़ ज़्यादा थे। अंधेरा गहरा हो गया था। आयत ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी थी। ये रास्ता तो ठीक है ना? उसने धीरे से पूछा। रेहान मुस्कुराया। हाँ हाँ, मैं पहले भी यहाँ आया था। पर उसकी आवाज़ में हल्का सा झूठ था। कार आगे बढ़ती रही। फिर अचानक कार झटके से रुक गई। इंजन बंद हो गया। रेहान ने कहा। आयत का दिल तेज़ तेज़ से धड़कने लगा। अब रेहान ने बाहर देखा। हर तरफ सफ़ेद बर्फ़, ना कोई घर, ना कोई आवाज़। वेट करते हैं, रेहान ने कहा। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर आयत ने कुछ देखा। दूर सड़क के बीच एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, जिसमें खून के दाग थे, और वो सीधा उस कार की तरफ देख रहा था जिसमें आयत और रेहान बैठे थे। आयत ने घबरा कर कहा, रेहान, वहाँ कोई है? रेहान ने देखा, पर सड़क खाली थी। तुम्हें शायद कोई दिख रहा होगा, उसने टूटे हुए तीखे आवाज़ में कहा। आयत को ये टॉन्ट पसंद नहीं आया और वो चुप हो गई। पर उसका दिल कह रहा था, वहाँ पर कोई आदमी सच में खड़ा था। रात और गहरी हो गई। कार के शीशे पर बर्फ़ जमने लगी। फिर कार के नीचे से आवाज़ आई। आयत धीरे से मुड़ी और बैक सीट पर खाली थी, पर ग्लास पर अंदर से कई निशान बने हुए थे, जैसे कोई उंगलियों से कुछ लिख रहा हो। आयत की सांसें रुक गई। उसने धीरे से कहा, रेहान, हम यहाँ अकेले नहीं हैं ना? रेहान ने जवाब नहीं दिया। वो बस सीधा सामने देख रहा था, जैसे उसे पहले से कुछ पता हो। ये रास्ता गलत है। आयत का दिल अभी भी तेज़ धड़क रहा था। उसने पीछे दोबारा देखा। बैक सीट अभी भी खाली थी, पर ग्लास पर लिखा हुआ था, वापस जाओ। अब धीरे धीरे वो मिट रहा था, जैसे किसी ने अंदर से साफ़ कर दिया हो। आयत ने अपनी आवाज़ संभालते हुए कहा, रेहान, तुमने देखा ना, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। रेहान ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने चाबी घुमाई, पर इंजन ने सिर्फ एक बेजान सी आवाज़ निकली और फिर चुप हो गई। हवाएं और तेज़ होने लगी। कार के बाहर बर्फ़ इतनी गिर रही थी कि सामने कुछ दिखना मुश्किल हो गया था। आयत ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। रेहान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोला, निकलना इतना आसान नहीं होता जब इतनी बर्फ़ गिरती है। आयत ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? रेहान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ये रास्ता नॉर्मल नहीं है। लोग कहते हैं यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग मरते हैं, और कभी कभी, उसकी आवाज़ हल्की सी कांप गई, और कभी कभी वो लोग यहीं रह जाते हैं। आयत का गला सूख गया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए फिर रेहान? रेहान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, मुझे लगा इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार से क्या मतलब तुम्हारा? आयत चीख पड़ी। तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? रेहान ने आंखें झुका ली और कहा, हाँ,
کار کے اندر ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ آیت کا ڈر اب غصے میں بدلنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں پتہ تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر بھی؟ اس کی بات اچانک رک گئی۔ کسی نے کار کے بونٹ پر زور سے ہاتھ مارا۔ دونوں اچھل پڑے۔ آیت نے سیدھا سامنے دیکھا۔ وہی آدمی، اس بار بالکل پاس۔ اس کا چہرہ سفید، آنکھیں بالکل خالی اور اس کے کپڑوں پر جمع ہوا پرانا خون۔ وہ دھیرے دھیرے جھک کر کار کے اندر جھانکنے لگا۔ آیت کی سانسیں رک گئی۔ ریحان وہ یہی آدمی ہے، وہ یہاں آ گیا ہے۔ ریحان نے ڈر کے مارے چابی دوبارہ گھمائی، پر کچھ نہیں ہوا۔ آدمی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دھیرے سے کار کے شیشے پر رکھا۔ اس کی انگلیاں برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی تھیں۔ جہاں اس نے چھوا تھا وہاں کے شیشے اندر کی طرف جمنے لگے تھے۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے کچھ لکھنا شروع کیا۔ آیت آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ دیر ہو گئی ہے، آیت زور سے چیخی۔ ریحان نے ترنت آنکھیں بند کر لی اور بولا، مت دیکھو اسے مت دیکھو۔ پر آیت اپنی نظر ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ آدمی دھیرے سے مسکرایا، ایک عجیب تیری مسکراہٹ، اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ شیشہ صاف ہو گیا۔ باہر پھر سے خالی سڑک تھی۔ آیت کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ کیا تھا ریحان؟ ریحان نے دھیرے سے کہا، یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں مر گئے تھے اور اب کسی اور کا انتظار کرتے ہیں۔ آیت نے اس کی طرف غصے اور ڈر کے بیچ دیکھا۔ انتظار؟ کس چیز کا انتظار ریحان؟ ریحان نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بات تھی، جیسے وہ کچھ چھپا نہیں رہا بلکہ مان رہا ہو۔ انتظار کسی اور کے رک جانے کا، ریحان نے کہا۔ اسی وقت کار کے پیچھے سے پھر آوازیں آئیں، اس بار ہلکی نہیں، جیسے کوئی دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ برف پر پیر گھسیٹنے کی آوازیں۔ آیت نے دھیرے سے پیچھے دیکھا۔ اس بار بیک سیٹ خالی نہیں تھی، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی گردن ایک عجیب کونے پر ٹیڑھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھا رہا تھا۔ آیت کی چیخیں نکلنے لگی۔ ریحان نے پیچھے دیکھا اور اس کا سفید چہرہ ایک دم سے پیلا پڑ گیا۔ یہ اندر کیسے آیا؟ بیک سیٹ والا آدمی دھیرے سے سیدھا اٹھا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ بالکل خالی تھی، اور پھر اس نے دھیرے سے کہا، اب تم بھی ہمارے ساتھ یہیں رکو گے۔ کار کے اندر کی ہوا ایک دم ٹھنڈی ہو گئی اور آیت کو تب سمجھ آیا، صرف یہ راستہ نہیں تھا، یہ کوئی جال تھا جو ریحان اور آیت کو یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ آیت کی چیخ ابھی ہوا میں گونج رہی تھی، اور جب اس نے پیچھے دوبارہ دیکھا، بیک سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ آدمی اب سیدھا ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھی اور اس کی گردن ٹیڑھی تھی، جیسے بالکل ٹوٹ چکی ہو۔ آیت کا جسم سن ہو گیا۔ ریحان، کچھ کرو! اس کی آواز صرف ہوا جیسی رہ گئی تھی۔ ریحان نے کانپتے ہاتھوں سے کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پر ہینڈل جم چکا تھا، جیسے کسی نے باہر سے اسے گچ کر پکڑ لیا ہو۔ بیک سیٹ والا آدمی دھیرے دھیرے آگے جھکنے لگا۔ اس کی سانس کی آواز کار کے اندر بھرنے لگی، ٹھنڈی، بھاری اور عجیب سی۔ پھر وہ رک گیا، بالکل آیت کے کان کے پاس، اور اس نے دھیرے سے پھسپھسایا، تمہیں پتہ بھی ہے تم کہاں آئی ہو؟ آیت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے ترنت آنکھیں بند کر لی۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ، ریحان زور سے بولا۔ اس کی باتیں مت سنو، پر اب دیر ہو چکی تھی۔ اچانک کار کے اندر سب کچھ بدلنے لگا۔ شیشے کے باہر کی برف غائب ہو گئی، اندھیرا ہلکا سا ہٹنے لگا، اور آیت نے دیکھا کہ وہ اب کار میں نہیں تھی، وہ سڑک کے بیچ کھڑی تھی۔ رات وہی تھی، ٹھنڈ بھی وہی تھی، پر سامنے ایک پرانی گاڑی الٹی پڑی تھی۔ اس کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا، زمین پر خون جمع ہوا تھا،
اور آس پاس کچھ لوگ چیخ رہے تھے مدد کے لیے۔ آیت نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ریحان وہاں کھڑا تھا، پر وہ آج والا ریحان نہیں تھا۔ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ریحان؟ آیت نے پوچھا۔ بیک سیٹ والا آدمی اب ان کے بیچ کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس ایکسیڈنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ سچ ہے۔ آیت دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ اس نے دیکھا گاڑی کے اندر ایک لڑکی پھنسی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا مدد مانگتے ہوئے۔ آیت کا دل رک گیا۔ وہ لڑکی بالکل اس جیسی تھی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ریحان نے آنکھیں بند کر لی۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ ریحان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ریحان کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہ وہی رات ہے جب میں یہاں سے گزرا تھا۔ آیت کا خون جم گیا۔ تم سچ میں یہاں آئے تھے؟ ریحان نے ہاتھ میں سر ہلا دیا۔ میں نے یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی مدد مانگ رہی تھی۔ میں رک سکتا تھا آیت، میں اسے بچا سکتا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ریحان نے دھیرے سے کہا۔ میں نہیں رکا۔ میں نکل گیا یہاں سے۔ ہر جگہ خاموشی چھا گئی۔ صرف ہوا کی چیخیں باقی رہ گئی۔ آیت کا کان گونج اٹھے۔ تم نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ریحان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں بس بھاگ گیا۔ اچانک وہ لڑکی جو گاڑی کے اندر پھنسی ہوئی تھی ہلنے لگی۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے اور باہر آئے اور اس نے سیدھا آیت کی طرف اشارہ کیا اور چلائی، مدد کرو۔ آیت ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور بیک سیٹ والا آدمی دھیرے سے بولا، اس نے مدد نہیں کی تھی، اب اس کا حساب ہوگا۔ ریحان زور سے چیخا، نہیں، میں نے غلطی کی تھی، پر اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو اس رات یہاں تھی بھی نہیں۔ آدمی مسکرایا۔ سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں پر رکتے نہیں۔ آیت کا دماغ گھوم رہا تھا۔ تو مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ آدمی نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ تم اس لڑکی کی جگہ لینے والی ہو۔ آیت کی سانسیں رک گئی۔ کیا مطلب تمہارا؟ ریحان نے ترنت اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، میں اس بار کسی کو نہیں مرنے دوں گا۔ اچانک سب کچھ پھر سے ہلنے لگا۔ برف واپس گرنے لگی اور وہ دونوں پھر کار کے اندر آ گئے۔ پر اب صرف ایک نہیں، کار کے باہر اندر ہر طرف لوگ تھے۔ وہی لوگ جنہیں کبھی مدد نہیں ملی تھی، جنہیں کسی نے چھوڑ دیا تھا۔ سب دھیرے دھیرے کار کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کی آنکھیں کھالی، پر ان کا ارادہ ایک دم صاف۔ اس بار یہاں سے بچ کر کوئی نہیں جائے گا۔ کار کے آس پاس کھڑے وہ سائے اب دھیرے دھیرے قریب آ رہے تھے۔ ان کے پیر برف میں گھسیٹے ہوئے، ان کی آنکھیں سیدھا آیت اور ریحان پر ٹکی ہوئی۔ آیت کا ہاتھ ریحان کی پکڑ میں تھا، پر اس کی انگلیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ آیت ڈر اور غصے کے بیچ بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم نے انہیں چھوڑا تھا، تم بھاگ گئے تھے۔ ریحان ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے پتہ ہے، اور اس بار میں نہیں بھاگوں گا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کار کے شیشے پر زور زور سے آوازیں آنے لگی تھی۔ ایک سایہ بونٹ پر چڑھ گیا، دوسرا ونڈو پر۔ ان کے ہاتھ شیشے پر پڑتے ہی برف جمنے لگی اندر کی طرف۔ آیت چلائی، ریحان، یہ اندر آ جائیں گے۔ ریحان بولا، آئیں گے، پر اس بار میں ہی نہیں روکوں گا۔ ریحان نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ خود کو تیار کر رہا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، یہ سب مجھے چاہتے ہیں، تمہیں نہیں، تم بس غلط وقت پر میرے ساتھ ہو۔ آیت بولی، تو تم کیا کرو گے؟ ریحان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، اب ایک فیصلہ تھا، جو مجھے اس رات کرنا چاہیے تھا۔ اچانک سب آوازیں رک گئی اور ایک گہری خاموشی چھا گئی۔
تبھی کاری کے سامنے ایک نیا سایہ ابھرنے لگا، باقی سب سے الگ، لمبا، سیدھا، اور اس کی موجودگی اور بھی بھاری ہو چکی تھی، جیسے باقی سب اس کے آگے جھک رہے ہو۔ آیت نے پھسپھساتے ہوئے کہا، ریحان اب یہ کون ہے؟ ریحان کی آواز ہلکی سی کانپ گئی۔ یہ شاید وہ ہے جو سب کو یہاں روکتا ہے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ اب سامنے تھا۔ اس کی نہ آنکھیں تھیں نہ کوئی پہچان، بس ایک اندھیرا گہرا چہرہ جس میں کچھ بھی نہیں تھا، قرض ابھی باقی تھا۔ آیت کا جسم کانپ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں یہاں ہوں؟ تم اس کی جگہ ہو، سب کہنے لگے۔ آیت نے پیچھے ہٹنا چاہا پر دروازہ کھل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھٹکا اندر آیا، جیسے کسی نے اسے باہر بلایا ہو۔ ریحان چلایا، نہیں، تم باہر نہیں جاؤ گی۔ پر آیت کے پیر خود بخود باہر اتر گئے۔ برف اس کے پیروں کے نیچے دب رہی تھی۔ وہ سڑک کے بیچ کھڑی ہو گئی اور سارے سائے اسے گھیر رہے تھے۔ آیت روتے ہوئے چلائی، ریحان مجھے بچاؤ۔ ریحان بھی باہر بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے آیت کے سامنے خود کو کھڑا کر دیا۔ نہیں، اس بار نہیں، اگر اس بار کسی کو لے جانا ہے تو مجھے لے لو۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار ریحان کی آنکھوں میں اسے سچ نظر آیا۔ وہ سب لوگ دھیرے سے اس کے قریب آئے۔ ایک جان کے بدلے جان۔ ریحان کی آنکھیں بند کر لی۔ میں تیار ہوں، مجھے لے کر چلے جاؤ۔ آیت چیخ اٹھی، نہیں ریحان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ریحان دھیرے سے بولا، میں پہلے ہی ایک بار کسی کو مرنے کے لیے چھوڑ چکا ہوں، اس بار دوبارہ غلطی نہیں کروں گا۔ سارے سائے رک گئے، جیسے فیصلہ ہو گیا ہو۔ اس بڑے سائے نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دھیرے سے ریحان کے سینے پر رکھ دیا۔ اچانک ریحان کا جسم کانپنے لگا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ آیت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آیت روتے ہوئے چلائی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ریحان، پلیز۔ ریحان ہلکی سا مسکرایا، اور اس بار میں رک جاؤں گا، ریحان نے کہا۔ ایک تیز ہوا کا جھٹکا آیا، پھر اچانک خاموشی چھا گئی، اور اگلے ہی پل سب کچھ رک گیا۔ سائے غائب ہو گئے، ہوا شانت ہو گئی، برف دھیرے دھیرے گرتی رہی۔ آیت اکیلی کھڑی تھی۔ ریحان اب وہاں نہیں تھا۔ پر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آیت سڑک کے بیچ اکیلی کھڑی تھی۔ اب کوئی سایہ نہیں تھا، نہ کوئی آواز، صرف برف اور ایک گہری خاموشی۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ دیکھے۔ ریحان کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ آیت ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، ریحان پلیز واپس آ جاؤ۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دھیرے دھیرے کار کی طرف بڑھی۔ دروازہ اب کھلا تھا اور انجن اپنے آپ چلنے لگا تھا۔ آیت گھبرا کر اندر بیٹھی۔ اسٹیئرنگ ٹھنڈی تھی، پر اس بار جمی ہوئی نہیں تھی، جیسے راستہ اب اسے جانے دے رہا ہو۔ آیت نے پیچھے مڑ کر ایک بار دیکھا۔ سڑک بالکل خالی تھی، پر برف پر دو پیروں کے نشان تھے، ایک اس کے اور اس کے ساتھ چلنے والے کے۔ آیت کا دل دھیرے سے دھڑکنے لگا۔ سفر لمبا تھا، پر اس بار سڑک سیدھی تھی۔ دھیرے دھیرے اندھیرا کم ہوا اور دور شہر کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ صبح ہونے لگی تھی۔ آیت بچ گئی تھی۔ کچھ دن بعد آیت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے سب کچھ کسی کو نہیں بتایا تھا۔ کون مانتا، کون اسے سمجھتا، کون اس کہانی کو سچ بولتا؟ پر رات کو نیند اسے کبھی واپس نہیں ملی۔ ایک رات آیت کی آنکھیں کھلی، کھڑکی بند تھی، پر آواز پھر بھی کہیں سے آ رہی تھی۔ آیت دھیرے سے اٹھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کر پردہ ہٹایا۔ باہر برف نہیں تھی، پر پھر بھی کھڑکی کی گلاس پر اندر کی طرف سے ایک نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے انگلی سے لکھا ہو۔ آیت کی سانسیں رک گئی۔ میں رک گیا، تم نے کہا تھا نا رک جاؤ۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ریحان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ آیت جم گئی۔ وہ دھیرے سے پلٹی۔
روم خالی تھا، پر اس کے پیچھے شیشے میں ایک سایہ تھا، ریحان کا۔ اس کا چہرہ شانت تھا، پر آنکھیں اب بالکل خالی، جیسے وہ انہی میں شامل ہو چکا ہو۔ ریحان کی آواز ہلکی سی گونج اٹھی، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ آیت کے ہونٹ کانپ گئے۔ تم واپس آ گئے ریحان؟ ریحان ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، میں گیا ہی نہیں تھا۔ اگلے پل وہی پرچھائی غائب ہو گئی، کمرہ پھر سے خالی ہو گیا، پر آیت اکیلی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو بوجھ لے کر مانتے ہیں اور پھر کسی اور کے ساتھ جینے لگتے ہیں، اور اس رات کے بعد جب بھی ہوا ٹھنڈی ہوتی، آیت کو اپنے پاس کسی کی سانس محسوس ہوتی، ایک ایسی سانس جو کبھی رکتی ہی نہیں، اور وہ تھی ریحان کی۔